बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मशहूर तफसीर। चंद कदीम तफसीर का मुख्तसर तारफ़ हम करेंगे। फिर उसके बाद अपने ज़माने की जो मशहूर तफसीर थी उनका हम थोड़ा सा तारफ़ अभी मुख्तसर हम देखेंगे, सिर्फ उनका नाम, उनके मुफस्सिर और उनका ज़माना देखेंगे। बाद में इंशाल्लाह हम हर तफसीर, उसका मनहज और उसका उसलूब क्या है वो अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे। अभी हम तारीख़ तफसीर और उनके मुफस्सिरीन कराम के बारे में जानेंगे और बुनियादी जो तफसीर की इक़साम हैं, तफसीर बिल मासूर और तफसीर बिल राय, दोनों तरह की तफसीर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तफसीर बिल मासूर की। अगर हम टाइप में आए तो सबसे पहली तफसीर जो हमें मिलती है वो तफसीर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। ये तफसीर इब्ने अब्बास के नाम से ही जानी जाती है और मशहूर है। और हज़रत इब्ने अब्बास की जो तारीख़ वफ़ात है वो 68 हिजरी यानी 68 हिजरी है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये तफसीर की बिल्कुल इब्तदाई जो तफसीर हैं उसमें इसका शुमार होता है। और ये तफसीर बिल मासूर के असलूब पर लिखी गई है। यानी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले कुरान की तफसीर कुरान से, फिर उसके बाद अक़वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी अहादीस को बयान किया, फिर सहाबा कराम के अक़वाल को बयान किया। और हज़रत इब्ने अब्बास के बारे में चूँकि आप वसल्लम की खुसूसी दुआ भी थी कि अल्लाह ताला आपको फ़हम अता करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तफसीर इब्ने अब्बास। नेक्स्ट है तफसीर इब्ने अबी हातम, जो कि अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद की है और इनकी वफ़ात है 191 हिजरी। आप देख लें ये भी बिल्कुल इब्तदाई तफसीर में है, यानी अभी कुछ ही टाइम गुज़रा है आप वसल्लम जब उनके बाद जब तफसीर लिखी गई। तो आप देखें जितना कम टाइम होता है उतनी ही उस तफसीर की, चूँकि वो बुनियादी मसादर में आ जाती है, इतनी ही ज़्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। तफसीर इब्ने अबी हातम तफसीर हातम मुख्तसर तफसीर हातम के नाम से मशहूर है और ये अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद की है। उसके बाद तफसीर इब्ने उयैना, इनका पूरा नाम था अबू मोहम्मद सुफियान बिन उयैना बिन मैमून इलल हलाली और इनकी आप देखें तारीख़ वफ़ात है 198 हिजरी। ये भी बिल्कुल शुरू के बुनियादी मसादर में से है और इसको मुख्तसर तफसीर इब्ने उयैना के नाम से ये मशहूर है। और इनके जो मुफस्सिर हैं वो इमाम उयैना के नाम से, पूरा नाम उनका बहुत लंबा है लेकिन आपको पता है कुछ लोग अपने लक़ब या अपने एक मखसूस नाम की वजह से मशहूर होते हैं, तो पूरा नाम बोलते हुए भी और याद रखना मुश्किल। इमाम उयैना की तफसीर है तफसीर इब्ने उयैना। उसके बाद है तफसीर अबी अशेख इब्ने हब्बान, मुख्तसरन तफसीर इब्ने हब्बान कहा जाता है। तफसीर इब्ने हब्बान के नाम से मशहूर है और इनके मुफस्सिर हैं अबू शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन जाफ़र बिन हब्बान याहयान। लेकिन आप देखिए तारीख़ में इमाम हब्बान के नाम से मशहूर हैं और इनकी तारीख़ वफ़ात है 361 हिजरी। ये भी बहुत शुरू की तफसीर में और तफसीर इब्ने हब्बान तफसीर की किताबों में बहुत अहम हैसियत रखती है। उसके बाद तफसीर इब्ने अतिया अब्दुल हक बिन गालिब अल महाज़नी की है और इनकी वफ़ात जो है वो 546 हिजरी की है। तफसीर इब्ने अतिया। इसके बाद हम देखते हैं अल-कशफ़ वल बयान अन तफसीरुल कुरान, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये तफसीर, चूँकि ये तो नाम कम ज़्यादा तफसीर है, सालबी के नाम से, सालबी नीसाबूरी, इनके नाम से ये तफसीर मशहूर है और अक्सर इस तफसीर को तफसीर सालबी कहा जाता है और इनकी वफ़ात 427 हिजरी में।
اس کے بعد ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، لیکن یہ تفسیر اپنے اصل نام کے سے زیادہ تفسیر طبری، اور یہ ابن جریر طبری کے نام سے مشہور ہے، اور علمی حلقوں میں یہ تفسیر بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ مقبول ہے تفسیر طبری کے نام سے، اور یہ اسی نام سے ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کا اصل اور مکمل نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، لیکن مختصراً تفسیر طبری، اور ان کی وفات ہے 310 ہجری۔ اس کے بعد یہ تفسیر بحر العلوم، اور یہ ابو لیث سمرقندی کی ہے، اور ان کی وفات ہے 373 ہجری۔ تفسیر بحر العلوم ابو لیث سمرقندی کی ہے۔ اس کے بعد ہے تفسیر ابن ابی شیبہ، آپ دیکھیں یہ تفسیر ابن شیبہ کے نام سے مشہور ہے، اور ان کے مفسر ہیں ابو بکر عبداللہ بن محمد ابی شیبہ، پورا نام ان کا یہ ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ابی شیبہ کے نام سے ہی یہ جانے جاتے ہیں، اور ان کی وفات 239 ہجری یعنی 239 ہجری میں ہے۔ اس کے بعد معالم التنزیل البغوی، یہ تفسیر بھی اپنے اصل نام سے زیادہ تفسیر بغوی کے نام سے ہی جانی جاتی ہے، اور ان کے مفسر ہیں ابو محمد حسین بن مسعود البغوی، اور ان کی وفات 516 ہجری میں، لیکن یہ بھی اپنے نام سے زیادہ امام بغوی کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر القرآن العظیم، اور اس کے مفسر ہیں ابو الفدا الحافظ اسماعیل، اور یہ تفسیر جو ہے اپنی اصل نام سے زیادہ تفسیر ابن کثیر، بہت زیادہ مقبول ہے علمی حلقوں میں، بہت زیادہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، لیکن اس کا اصل اور مکمل نام ہے تفسیر القرآن العظیم۔ اور اس کے بعد، اور یہ جو ہے 774 ہجری میں لکھی گئی۔ اس کے بعد الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن تفسیر الثغالبی، اور یہ ابو عبد الرحمن بن مخلوف کی ہے، اور ان کی وفات 875 ہجری کی ہے، لیکن یہ بھی اپنے اصل نام سے زیادہ تفسیر ثغالبی کے نام سے ہی جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے الدر المنشور فی تفسیر الماثور، جلال الدین سیوطی کی ہے یہ تفسیر۔ اس کے بعد فتح القدیر یا تفسیر شوکانی، یہ تفسیر شوکانی کے نام سے زیادہ مشہور ہے، محمد بن علی کی ہے، اور ان کی وفات 1250 ہجری میں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تفسیر ابی بکر عبد الرحمن بن کیسان، اور ان کی وفات 240 ہجری میں، یعنی یہ آپ دیکھیں بالکل بنیادی مصادر میں سے ہے، بالکل ابتدا کی تفاسیر میں سے ہے۔ آپ یہ جو اینڈ پہ ہجری سن نہیں کہیں گے، اسے ہجری جو کا ہوتا ہے، یہ اسی لیے مینشن کیا جاتا ہے کہ کون سی تفسیر کتنی زیادہ، یعنی دور نبوت سے کتنے کم ٹائم کے بعد لکھی گئی، اتنی ہی زیادہ، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ مفسرین نے اپنی آنکھوں سے تابعین کو، تبع تابعین کو، یا کچھ ایسے ہیں مفسرین کرام جنہوں نے صحابہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ان سے شرف ملاقات ہوا تھا۔ تو تفسیر ابی بکر عبد الرحمن بن کیسان، اور کئی جگہ صرف ابن کیسان کے نام سے ہی یہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، پورا نام یہ ہے، لیکن تفسیر ابن کیسان کے نام سے بھی بعض جگہ یہ لکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تفسیر الزمخشری یا تفسیر کشاف، تفسیر الکشاف کے نام سے یہ تفسیر بہت مشہور ہے، لیکن اس کا پورا نام بہت لمبا ہے، تفسیر الزمخشری الکشاف عن حقائق غوامس التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل، اور پورا نام بہت لمبا ہے، لیکن یہ زیادہ تر تفسیر کشاف کے نام سے جانی جاتی ہے اور بہت زیادہ مقبول ہے، اور یہ اس کے مؤلف جو ہے ان کی وفات ہے 539 ہجری، یعنی یہ بھی بہت شروع کے عرصوں میں لکھی گئی۔ اس کے بعد تفسیر
مفاتیح الغیب، یہ بھی اپنے اصل نام سے زیادہ تفسیر رازی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمرو بن حسین الرازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہے، لیکن یہ اپنے نام سے زیادہ امام رازی کے نام سے، آپ نے ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام پڑھا ہوگا، اور ان کی تفسیر بھی اصل نام سے زیادہ تفسیر رازی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے الجامع احکام القرآن، لیکن یہ تفسیر بھی اپنے اصل نام سے زیادہ تفسیر قرطبی یا قرطبی کے نام سے، اور یہ امام قرطبی اپنے اصل نام سے زیادہ امام قرطبی کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ اس کے بعد انوار التنزیل و اسرار التاویل مشہور کیا ہے؟ تفسیر بیضاوی، تفسیر بیضاوی کے نام سے، اور اس کے مؤلف ہیں عبداللہ بن عمر بن محمد، اور ان کی وفات ہے 685 ہجری میں، اور یہ انوار التنزیل و اسرار التاویل سے زیادہ تفسیر بیضاوی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مدارک التنزیل و حقائق التاویل، لیکن یہ تفسیر بھی اپنے اصل نام سے زیادہ تفسیر نصفی، اور یہ عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی کی ہے، اور ان کی وفات 701 ہجری میں ہے۔ اس کے بعد لباب التاویل فی معانی التاویل، اور یہ بھی المعروف کس نام سے؟ تفسیر خازن کے نام سے، اور اس کے مؤلف ہیں علاء الدین ابو الحسن علی بن محمد بن ابراہیم، اور یہ زیادہ اپنے اصل نام سے زیادہ اکثر اس کا اگر آپ سرچ بھی کریں گے تو تفسیر خازن کے نام سے ہی ہے، اور ان کی وفات ان کے مؤلف کی 741 ہجری، یعنی بالکل شروع کی تفاسیر میں سے۔ اس کے بعد البحر المحیط، اور یہ تفسیر ہے اپنے نام سے زیادہ تفسیر ابن حیان کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے مؤلف جو ہے عبداللہ بن محمد یوسف بن علی الملقب اسیر الدین، امام اسیر الدین کے نام سے مشہور ہے، اور ان کی وفات 745 ہجری کی ہے۔ اس کے بعد موجودہ دور میں بھی جو تفسیر آج تک چل رہی آ رہی ہے اور دینی حلقوں میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی، وہ ہے تفسیر الجلالین۔ اس کو تفسیر جلالین کیوں کہتے ہیں؟ جلالین تثنیے کا صیغہ ہے دو جلال، یعنی کیونکہ اس کے مصنف دو ہیں، اور دو امام نے مل کے لکھا ہے اس تفسیر کو، اور دونوں کے نام میں جلال آتا ہے، ایک جلال الدین محلی اور دوسرے جلال الدین سیوطی ہے۔ ان دونوں نے مل کے کچھ حصہ ان کا شروع کا جلال الدین محلی نے لکھا تھا، 864 میں ان کی وفات ہو گئی، 864 ہجری میں، اور باقی حصہ ان کا جو ہے وہ مکمل کیا جلال الدین سیوطی نے، اور ان کی وفات 911 ہجری میں۔ اس لیے اس تفسیر کو تفسیر جلالین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی دینی مدارس میں اور علمی جو درسگاہ ہیں وہاں پہ اس تفسیر کو ایز اے نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ السراج المنیر، یہ بھی تفسیر بہت زیادہ مقبول ہے، اور یہ شمس الدین محمد بن محمد شربینی کی ہے، اور اس کو بعض جگہ تفسیر شربینی بھی کہتے ہیں، اور یہ امام شربینی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی وفات 977 ہجری میں۔ اس کے بعد جو بہت مشہور تفسیر ہے وہ ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، اور یہ ہے امام آفندی آلوسی کی۔ پورا نام ان کا ہے ابو الثناء شہاب الدین سید محمود آفندی آلوسی، لیکن یہ امام آفندی کے نام سے، امام آفندی آلوسی کے نام سے ہی زیادہ مشہور ہیں، اور ان کی یہ تفسیر بھی بہت زیادہ مقبول ہے، اور ان کی وفات 1270 ہجری ہے۔ یہ کچھ تفاسیر تھی جن کو ہم نے آج دیکھا، جس کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ ایک ایک تفسیر کی مزید ڈیٹیل، اس کا اسلوب اور اس کا جو ہے لکھنے والے جو مفسر ہے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کو ہم الگ الگ ہر مفسر کو اور تفسیر کو تھوڑا تھوڑا سا کریں گے آنے والے نیکسٹ لیکچر میں، تو اس لیے آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر دیکھتے رہیں، اور کوشش کریں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے اپنے جو بنیادی ایک علوم ہے جو ایک ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور اس سے متعلق وہ کتابیں
جو کس طرز پہ لکھی گئی، کون سی کتابیں جو سب سے پہلے لکھی گئیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے. جیسے ابھی ہم نے جان لیا کہ تفسیر بالمعثور وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل جس میں صرف قرآن کی تفسیر قرآن سے یا حدیث سے یا اقوال صحابہ سے یا بہت ہوتا ہے تو تبع تابعین اور تابعین تک وہ لی جاتی ہے، یا تاریخ اور سیر کہتے ہیں سیرت کی کتابوں کو، اس کی جمع سیر ہوتی ہے. یعنی سیر کی کتابوں سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مستند کتابیں لکھی جاتی ہیں اس سے جو ہے وہ لی جاتی ہیں. بہت سی واقعات جو لیے جاتے ہیں اس قرآن کی آیت کی تشریح میں وہاں سے لیے جاتے ہیں. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے اور اتنا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ کون سی تفسیر ہمیں پڑھنی چاہیے اور کون سی تفسیر کس ٹاپک پہ ہے. اس پہ بھی ہمارا لیکچر ہو چکا ہے کہ اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھنا ہے، لغت کے اعتبار سے دیکھنا ہے، صوفیاء کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو کون کون سی ہم نے تفاسیر پڑھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.